वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। विदाउट एनी फर्दर डिले डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाई, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ में आज की ही सिपा सालार की जो एड्रेस टू द यूथ था, जो उन्होंने नौजवानों से खिताब किया है 2500 तलबा के सामने, उसमें जो पॉइंट उन्होंने एक रेस किया मैं आपके सामने रखता हूँ। सर स्टूडेंट्स ने हमारे सिपा सालार से सवाल पूछा कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी क्यों नहीं करती, जिस पे सिपा सालार ने कहा कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े करने लगे या बेचने लगे तो क्या उसे मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। तो मैं फिर हुजूर ये सोचने पर मजबूर हुआ ख्वाजा साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी 2 दफ़ा लपेटी गई तो उन्होंने भी यकीनन मुल्क टुकड़े करने या बेचने का सोचा हो। पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उनको तो फिर मौके पे मौका भी मिल रहा है। तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई सर, आपको हुई? जी, मेरा ख्याल है कि मेरे पास ज़ाहिर सिपा सलार साहब ने किस तनाजुर में जवाब दिया, उनके पास बैकग्राउंड होगा यकीनन, और वो एक गुफ्तगू का ख़ास अंदाज आपको पता है उनका होता है तमाम लोगों का। मैं सियासी तौर पे ये समझता हूँ कि टेन्योर पूरा ना होने में मेरा ख्याल है सियासी पॉलिसियाँ भी बहुत मदाखलत रखती हैं। जब एक जमात तमाम जगहों से सपोर्ट के साथ हुकूमत में आती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि 3-3.5 साल बाद उसी वजीर आजम या उसी जमात के अपनी अदलिया से, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपने इत्तेहादियों से इख्तलाफात शुरू हो जाएं और मुल्क तोड़ने अच्छा, और कोई भी बेचने की जमात बात हो, ऐसे, मुल्क तोड़ने और बेचने की बात हो सर। मैंने आपसे कह दिया कि मैं उस कॉनोटेशन के पीछे यकीनन पस मंजर होगा तो मैं उसको बयान करने से कासिर हूँ, यकीनन उसके पीछे कोई पस मंजर होगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर ये समझता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि जुमलों से ये समझाऊं कि मुल्क बेचने और टूटने की इस्तिलाह के पीछे यकीनन मुल्क के मफादात जुड़े होंगे, तभी तो इस किस्म के क्लैशेस होते हैं। हमने तो 88 से देखा है, 88 में हम हुकूमत में थे, 20 महीने बाद ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, फिर वो चले गए, फिर बेनजीर साहब आ गई, फिर चली गई, फिर 97 आया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है बार बार? आखिरकार हुकूमत में आते हैं तो मैं आपको सिर्फ बिटवीन द लाइंस बता रहा हूँ, बड़े बड़े वादे करके आते हैं ना, बड़े बड़े दावे करके आते हैं, जी हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और उसमें आप बहुत सारे क्वार्टर्स को मुतमईन करते हैं, और फिर जब आ जाते हैं तो दूसरा फरीक जो है ना वो फिर अपने रास्ते और अपने वादे करने पे लग जाता है। तो हम तो सियासतदान ही आपस में एज ए इंस्टीट्यूशन मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं है। तो जाहिर सी बात है मौके, अभी अब PDM की मिसाल ले लें ना, 16-17 महीने कैसे शेरो शिकर रहे, 10 वजारतें, वजीर खारजा सदर PTI का, वजीर आजम PMLN का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का, गवर्नर MKM का, मतलब पूरी दुनिया हुकूमत में है। यकीनन लेकिन ऐसे यकीनन 17 महीने बाद क्या हुआ कि लबो लहजा ही चेंज हो गया एक दूसरे के सर, लिए। अभी भी वो इलेक्शन की वजह से गुत्थम गुत्था है, रिजल्ट आने के बाद सब बगल गिर होंगे। सर अब ये बताइए कि जहांगीर हाँ, खान तरीन साहब का आज का स्टेटमेंट है ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। आपको लगता है जो हुकूमत आ रही है वो 5 साल पूरे करेगी, या बीच में वो भी तोड़ने या बेचने की बातें हो जाएंगी कि ये भी उन्हीं में से? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव और उसकी काबीना होती है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ उसकी काबीना वाकईतन मुखलिस है, अहल है, और वो बेलौसी से काम करे, तो क्यों नहीं आप 5 साल पूरे कर सकते? आप बजाय कि अपने मुखालफिन को अगले 5 साल के टेन्योर में दबाने, अपने आने वाले वक्त के टेन्योर के लिए मुल्क की दौलत को समेटने, फिर आने वाले वक्त में आप किस तरह इलेक्शन को रिक करेंगे उसको खरीदने, अदलिया में उठापटक करने, इस्टेब्लिशमेंट में उठापटक करने, ब्यूरोक्रेसी में छेड़छाड़ करने, जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो फिर बेचैनी आ जाती है। हमें यह सोचना चाहिए हम 5 साल के लिए आए हैं, हम अपने 5 साल सुकून से गुजारें, फिर अगले 5 साल अवाम को फिर दे दें। लेकिन यहाँ तो जो 5 साल के लिए आता है वो अपने 15 साल की हुकूमत का प्लान करने बैठ जाता है। सर आज हमारे सिपा सालार ने एक और तजवीज़ भी पेश की। सवाल था उनसे गवर्नेंस के हवाले से कि मुल्क में गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी आईनी तरमीम होनी चाहिए जिससे मिड टर्म या 1 साल के बाद अवाम वोट के जरिए अपने उन नुमाइंदों को असेंबलियों से बेदखल भी कर सकें जो परफॉर्म ना कर रहे हों। आपकी नज़र में अच्छी तजवीज़ है सर?
میں کہتا ہوں اٹس ونڈرفل ونڈرفل یہ سجیشن ہے، اور یہ ہونا چاہیے. جب عوام لے کر آتے ہیں اور عوام سے وعدے کی جاتے ہیں تو پھر 5 سال تک عوام ان کا منہ نہیں دیکھتے، نہ اس وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں، نہ اس وزیر کو دیکھتے ہیں. چلو ایم پی ایم این اے اگر علاقے میں رہ رہے ہیں تو اس کے گھر تو پہنچ جاتے ہیں، وزراء کے تو گھر بھی نہیں جا سکتے. تو یہ عوام کے پاس اختیار ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں صرف یہ ایک نہیں، ایسے کئی اختیارات، خاص طور پہ جو ہمارے یہاں کرپشن ہے اس کے اوپر اصطلاحات کی ضرورت ہے. جو ہمارے یہاں اس کے علاوہ وائٹ کالر کرائم ہے اس میں کبھی کوئی نہیں پکڑ گیا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں. وہ تو سر اسی نیب کی طریقے سے برائیاں ہمارے سب یہاں کرتے ہیں پر نیب کو بند کوئی نہیں کر سکتا سر. بند نہ کریں، اس میں ریفارمز تو کریں، ایک نیشنل کنسنسس تو بنائیں. یہ تھوڑی ہے کہ اس حکومت کا سوٹ کر گیا تو وہ ترمیم لے آئی، دوسری حکومت کا کچھ اور سوٹ کر گیا تو وہ ترمیم لے آئی. یہ ادارے قومی ادارے ہیں. قومی ادارے کا مطلب ہے جس کے اوپر پوری قوم کا انحصار ہے، جو قوم کا مستقبل ہے. تو اس میں ایک نیشنل کنسنسس کے ساتھ میں تو کہتا ہوں، مجھے موقع دیا اللہ تعالیٰ نے تو میں تو یقیناً نیشنل اسمبلی میں یہ تجویز رکھوں گا، یہ قرارداد پیش کروں گا کہ بھئی ایک مشترکہ ایسی کمیٹی بنائی جائے اسپیسیفکلی جو نیب ریفارمز کرے اور اس ملک کے اندر کرپشن کو قلعہ کما کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے تھرو آؤٹ دا پاکستان. تو اگریڈ. اس طرح کی کوششیں پارٹی وائز نہیں، نیشنل کنسنسس وائز ہوں گی، جس میں یہ تجویز جو دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں تجویز تو بہت اچھی ہے کہ اگر 1 سال تک کوئی وزیر پرفارم نہ کرے، کوئی ایم پی ایم این اے پرفارم نہ کرے، وزیر اعظم پرفارم نہ کرے، تو عوام کو اس کے حلقے کے بعد اتنی طاقت تو ہو نا کہ بھائی آپ نے پرفارم نہیں کیا، آپ ہمارے درمیان نہیں رہے، ہمارے جینے مرنے پہ کھڑے نہیں رہے، تو ہم آپ کو ہٹا کے دوسرا نمائندہ لے آتے ہیں. سر سیکیورٹی صورتحال، پہلے 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ اسلام آباد کے تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے، پھر تردید آئی آئی جی صاحب کی طرف سے. آج سر محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ غیر جمہوری قوتیں خلل ڈال سکتی ہیں، غیر یقینی اور عدم استحکام کا مقصد الیکشن ملتوی کرنا ہے، فول پروف انتظامات کیے جائیں. سر میں حیران ہوں کہ اگر پنجاب میں حالات خراب ہیں، سیکیورٹی تھریٹ ہے، اسلام آباد میں ہے، سر سندھ میں نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ کیوں نہیں؟ دہشت گردی کے بہانے پہ تو سندھ بھی رہا ہے بہت زیادہ، سندھ نے بھی بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو المیہ یہ کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر ہر الیکشن دنگے فساد کی نظر ہی ہوا ہے. اور کہہ رہے ہیں یہ والا اور الیکشن بھی کہیں نہ ہوگا کہیں سر، کہ بہت سارے تجزیہ کار سوشل میڈیا پہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن میں کچھ ایسا ہوگا کہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا. یہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب الیکشن ملتوی. پاکستان اب اتنی معاشی اور غیر جمہوری بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. الیکشن تو ہوں گے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ انتظامیہ اس کو کتنا پیسفل اور اتنا اس کو کنٹرول رکھتی ہے، نان وائلنٹ رکھتی ہے. اور تمام سیاسی کارکنان، سیاسی لیڈران کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ورکر کے درمیان کس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں. کچھ لوگ اچھی تقریریں نہیں کر رہے، بڑی اشتعال انگیز تقریریں کر رہے ہیں، ورکروں کے درمیان انسائٹمنٹ آف وائلنس کا سبب بن رہی ہیں ان کی تقریریں. تو ایسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی لینا چاہیے. لیکن انشاءاللہ امید ہے، جہاں تک سندھ کی بات ہے، اوور آل اربن سندھ جس کی میں نمائندگی کرتا ہوں، یہاں پر انشاءاللہ پرامن ہوگا. کراچی میں کہیں نہ کہیں شرارتیں ہو رہی ہیں، کہیں حکمران جماعت شرارت کر رہی ہے، کہیں تبدیلی کر بہت رہی ہے، ساری شرارتوں کے الزامات کہیں آپ پر بھی آ جاتے ہیں سر کہ ایم کیو ایم نے کیے ہیں. نہیں. اللہ کا شکر ہے اب تک ہمارے خلاف نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی کمپلینٹ ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی رپورٹ ہوئی آپ کے نہیں سر، چینلز کے ذریعے. وہ ہم تو بہت پی ہی ٹی آئی والوں کی بھی کمپلین آئی تھی سر، پیپلز پارٹی کی بھی آئی تھی ایک ہی دن پہ کہ ان کے کیمپ پہ دھاوا بول دیا. خیر سر آگے بڑھتے ہیں. اب ایک ایکسکلوسیو خبر ہے سر، میری تھی 2018 میں بھی، آج بھی میں ہی سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ خبر لے کر آ رہا ہوں. سر 2018 میں نے خواجہ صاحب رپورٹ کیا تھا جب الیکشن ہوئے تھے، 20 کروڑ لاگت کے سی سی ٹی وی کیمرہ کہ اگر میں خریدنے جاؤں ہمیشہ کے لیے میرے ہو جائیں گے تو وہ 20 کروڑ کے آئیں گے. ہم نے ایک دن کرائے پہ لیے تھے حضور 60 کروڑ روپے میں. اب دوبارہ اس الیکشن کے اندر بھی جن کیمرہ سے، کیونکہ اب مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ 20 کروڑ والے ڈبل 40-50 کروڑ کے ہو گئے ہیں. ہم وہ ایک دن کرائے پہ لے رہے ہیں 112 کروڑ روپے کے سر. لیکن کسی سیاستدان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، کسی جماعت کی توجہ اس طرف نہیں جاتی، کیونکہ جس کمپنی کو ٹھیکہ مل رہا ہے وہ بہت طاقتور ہے اور ان کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، سب کے پر جلتے ہیں سر. ہاں جی، میری نظر سے یہ خبر گزری تھی آپ کی یقیناً 2018 کی، اور یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی، پھر اس میں بھی سیاسی غلطی ہے. دیکھیں جناب، الیکشن کمیشن ہے کیا؟
5 افراد کا ایک ادارہ ہے جس کو ایک مکمل ادارہ ہونا چاہیے. اور جب الیکشن قریب آتے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن آپ کی وزارتوں سے، آپ کے محکموں سے ادھار بندے لیتا ہے. ان کی پگار، ان کی تنخواہ آپ دیتے ہیں. پھر وہ آپ کی پولیس سے سیکیورٹی لیتا ہے جس کی تنخواہ آپ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آرم فورسز لیتا ہے جن کی تنخواہ آپ دیتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کے پاس تو کیمرے خریدنے کا فنڈ نہیں ہے، پھر وہ کیمرے کرائے پہ بھی لیتا ہے جس کی تنخواہ بھی، جس کے کرایہ بھی آپ دیتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کا کام صرف الیکشن نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا تو ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں پرماننٹ افراد ہوں جو 5 سال تک آنے والے الیکشن کی مکمل مربوط آبزرویشن کے ساتھ تیاری کریں. اور یہ سارے ایسٹس جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہونے چاہیے تاکہ ایک دفعہ خرچہ ہو، اور ایک دفعہ خرچہ ہونے کے بعد دوبارہ مزید ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کا بوجھ ہم پہ نہ پڑے. اور پھر پچھلے وہ جو آپ نے بتایا 20 کروڑ روپے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کدھر گئے. یہ تو نئے خرید رہے ہیں، وہ کدھر گئے، تل کے بکے. نہیں سر، وہ خواجہ صاحب ایک دن استعمال ہونے کے بعد دوبارہ ڈبے کے اندر پیک ہو جاتے ہیں اور دکان میں رکھ دیے جاتے ہیں ایز برانڈ نیو فار سیل. یس، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو ہم ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن بنا کر اس کو ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ باڈی بنائیں، اس کا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو. اور یہ جو خرچے ہیں بالکل جائز بات ہے آپ کی، ان خرچوں کو بالکل عوام پہ بوجھ ہے، الیکشن کے نام پر اربوں روپے اس طرح سے ضائع نہیں ہونے چاہیے. ایم کیو ایم کا مستقبل کیا سر؟ نون سے اتحاد فائنل نہیں ہو سکا، اتنی ملاقاتوں کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا تو پتہ صاف ہو گیا ہے، اب آپ کے سامنے صرف پی ٹی آئی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ سر مذہبی جماعتیں بھی، جماعت اسلامی، ٹی ایل پی مقابلہ کر رہی ہیں سر. نہیں، میں نہیں سمجھتا. جماعت اسلامی کراچی اور جماعت اسلامی کے پی کے یہ تو دو الگ الگ جماعتیں ہیں. تو یہاں جماعت اسلامی کا جو رخ ہے وہ عوام کو اچھی طرح پتہ ہے. باقی یہ کہ پیپلز پارٹی یہ صرف وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں. یہ حکومت بنتے ہی سب سے پہلے آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی کے لوگ اوتھ لے لیں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آنے والی حکومت مخلوط حکومت بنے گی. اور ایم کیو ایم کا مستقبل اللہ کا شکر ہے، چاہے 1992 ہو یا 2013 ہو یا 2015 ہو، حکومت بناتے ہیں ہم، حکومت کو گھر بھی بیچتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ کراچی کی ہم اہمیت کو جتانا چاہتے ہیں، ہم نے معاہدے بھی کیے سارے سیاستدانوں کے ساتھ، صرف کراچی اسپیسیفک کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی اکنامک ہب نہیں ہے، آپ کا اسٹریٹجک ہب بھی، آپ کا عسکری قیادت کا بھی دل ہے، آپ کا معاشی دل ہے، پورے آپ پاکستان کا کا دل ہے سر. تجارتی، بینکنگ آپ کا کوریڈور بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کی اہمیت جتانے کے لیے ایم کیو ایم کو اپنا کردار ادا کرتا رہنا چاہیے. اور جب تک ہمارا اکنامک ہب ہے، ہمارا وجود ہے، جب تک ایم کیو ایم کا مستقبل ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ جو جمہوری عمل میں ہم حصہ لے سکیں گے ضرور لیں گے، اور آگے بڑھانے میں، ترقی کرنے میں کردار ادا کریں گے. پرامن کراچی اس بات کی ضمانت ہے. حضور میں آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، فاروق ستار صاحب ہوں، آپ کی دوسری خالد صاحب ہوں، دوسری لیڈرشپ ہو، آپ کی پارٹی سے ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جس کو بھی وزیر اعظم بنانا ہے اس کو ایم کیو ایم کی مدد درکار ہوگی. کیا ایم کیو ایم کی سیاست کا مقصد وزیر اعظم بنانا ہی ہے، یا پھر اپوزیشن بینچیں بھی آپ کے آپشن میں موجود ہیں؟ عجیب سا سوال ہے. پوری دنیا کے سیاسی جماعتوں کے منشور اٹھا لیں، چاہے ان کو ایک ہی سیٹ مل رہی ہو، کیا ان کے منشور میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ الیکشن جیت کر اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہے بھی ہے، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم بلاول صاحب، وزیر اعظم فلانا، وزیر اعظم فلانا، تو یہ ان کے منشور میں کیوں نہیں لکھا ہوا کہ بھائی اپوزیشن لیڈر نواز شریف، اپوزیشن لیڈر بلاول؟ ایسا نہیں ہوتا نا. ہر جماعت حکومت بنانا چاہتی ہے، حکومت میں جانا چاہتی ہے. اور پاکستان کے اندر یہ جو ایک بروٹ میجورٹی، آئی ایم سوری یہ لفظ ذرا سخت ہے، بروٹ میجورٹی ہے. اس کا مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو وزیر اعظم بنے گا تو اپنے حلقوں کو بھی سرو کرے گا، نوکریاں بھی دے گا، ورنہ اپوزیشن کے حلقے تباہ کر دے گا، جس طرح ہمارے حلقے 15 سال سے تباہ ہوئے ہیں. تو ایم کیو ایم بھی اگر وزیر اعظم بنا نہیں، وزیر اعظم ایم کیو ایم کا بن نہیں سکتا. پر سر میں قطع کلامی کی معذرت خواجہ صاحب، آپ نے کہا 15 سال سے آپ کے حلقے تباہ ہوئے ہیں. اگر اس 15 سال کا ریکارڈ نکالا جائے تو بڑی وفاقی حکومتوں کا آپ کا شیئر رہا ہے سر. 18ویں ترمیم کو کیا کروں، گھر میں رکھ لوں، سجا لوں؟ نہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں سر. ہاں تو وہ فائدہ کون اٹھائے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ ہے نا اس کا بادشاہ. تو نہیں سر، اگر آپ فائدہ عوام کو نہیں پہنچا سکتے تو وزیر کیوں بنتے ہیں سر؟
نہیں ہم وزیر بنتے ہیں تو ہم نے کام بھی کیے. ہمارے وزراء کے دور میں تو بڑی چیخیں نکلی ہیں سب کی کہ ایم کیو ایم نے نوکریاں دے دی, ایم کیو ایم نے یہ کر دیا, ایم کیو ایم نے پروموشن کر دی. ہم تو کریں گے, ہم نے تو اپنے دور میں نوکریاں دی ہیں, آگے بھی دیں گے. ابھی بھی فیصل سزواری بھائی امین الحق کے وزارتوں میں ہم نے, جو علی زیدی صاحب 950 گھروں کو بے روزگار کرے بیٹھے تھے, ہم نے انہیں بحال کیا, نوکری بھی دی ہے, پروموشن بھی دی ہے, اور ان کو آگے ایلیویٹ بھی کیا ہے, سپریم کورٹ سے کیس بھی جیتے ہیں. آئندہ بھی حکومت میں جائیں گے تو اپنے شہر کے لیے انفراسٹرکچر بھی بہتر کریں گے, نوکریاں بھی دیں گے, اور بہت سارا شہر کے ساتھ ظلم ہے اس کا حساب بھی لیں گے. رائٹ سر, بہت لیکن بہت وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑے گی. جو ہم نے شرط رکھی ہے کہ جب تک ایم کیو ایم اپنا وزیر اعظم لاتی, جو بھی بننے کے لیے آئے گا وہ ہماری آئینی ترامیم ضرور سائن کرے گا. اور دیکھیں سیدھی بات ہے, آخری بات میں آپ کو کہوں, جی جی بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ معاہدہ کر سکتے ہیں, وعدہ کروا سکتے ہیں, امانتاً کوئی چیز اپنی سیاسی اتحادوں کو کہہ سکتے ہیں. منافق کی 3 ہی نشانیاں ہیں نا, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, جب بولے جھوٹ بولے, امانت میں خیانت کرے. تو ہم نے تو معاہدہ کر کے پورے پاکستان کے اندر منافقوں کو بے نقاب کیا. اب دیکھتے ویسے ہیں کہ اللہ حضور منافق کون ہوتا ہے. منافقوں کی نشانی میں نماز کا نشان بھی ہے, داڑھی بھی ہے, 5 اوپر بھی ہیں. پھر پوچھا گیا صحابہ کی جانب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کس طرح پہچانیں گے مومن کون, منافق کون, کیونکہ دونوں دکھ تو ایک جیسے رہے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات کا فرمان عالی شان, علی مومن تم سے بغض رکھ نہیں سکتا, منافق تم سے پیار کر نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پروگرام میں ہم یہاں ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد ایم کیو ایم کا بڑا پکا حلقہ ہے NA 247, تفصیلاً بات ہوگی, ان کے امیدوار میں جوائن کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا.